अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आज भी एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो यकीनन बहुत हमारे लिए कारआमद हैं, बहुत इस्तिफ़ादा करेंगे। और कहते हैं किसी आलिम के साथ गुफ्तगू करना बहुत सारी कुतुब बीनी और बहुत सारे मुताले से ज़्यादा बेहतर नताइज भी आते हैं, बेहतर मालूमात भी हासिल होती है। और फिर आलिम अगर ऐसा हो जो दीनी उलूम के साथ साथ आपको साइंटिफिक लॉजिक के साथ आपके मसाइल का हल बता रहा हो तो फिर बात ही अलग होती है। ऐसी ही शख्सियत से आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो दीनी और दुनियावी दोनों उलूम पे दस्तरस रखते हैं और इसके साथ साथ बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। बहुत नरम गोई के साथ बहुत खूबसूरत अंदाज में, सहल अंदाज में हमारे मसाइल का हल बताते हैं और वो बातें जो हमें अक्सर नाकाबिल फ़हम लग रही होती हैं उसको इतना सहल और आसान कर देते हैं कि हमें लगता है कि हाँ वाकई दीन को समझना इतना कोई मुश्किल काम नहीं। एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात जिनके हवाले से यकीनन आज से कुछ अरसा कबल यकीनन उनके वालिद मोहम्मद सिद्दीक राठौर ने दुआ की होगी और दर मुस्तफ़ा पे जाके कि अताए मुस्तफ़ा हुई। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अताउल मुस्तफ़ा जमील राठौर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील राठौर, इसी नाम से आप ज़्यादा मशहूर हैं और अताउल मुस्तफ़ा के नाम से ज़रा कम आपकी शनाख्त हो पाती है। लोग अक्सर समझते हैं कि आप पीएचडी डॉक्टर हैं लेकिन आप एमबीबीएस प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब बचपन से ही मिजाज में यही संजीदगी और यही बुर्दबारी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपका सबसे बड़ा मशकूर हूँ सबसे पहले कि 21 ने मुझे यहाँ पर ये मौका दिया कि मैं गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर सकूँ आपसे और आपके नाज़रीन से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मतानत, जहानत, फतानत, संजीदगी, बुर्दबारी ये वो अल्फाज हैं जो मैं समझता हूँ कि हर पढ़े लिखे शख्स का खासा होना चाहिए। और उसकी गुफ्तगू के अंदर अगर मतानत और संजीदगी ना हो तो फिर इल्म हासिल करना मैं समझता हूँ कि उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। तो आलिम एक होता है ना और एक उसके अंदर बुर्दबारी ना हो, उसमें हिल्म ना हो, सही, उसके अंदर अगर पेशेंस ना हो तो मैं समझता हूँ कि दीन ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। सही नहीं, मगर ये अब उम्र के जिस हिस्से में है अज़राए तफन्नुन बोल रहा हूँ, होना ही चाहिए। दीन ने, इल्म ने उसका कुछ नहीं सुधारा नहीं। हाँ। ठीक है, लेकिन बचपन तो बिल्कुल ही मासूम होता है ना। उस वक्त तो आप इल्म के इस दर्जे पे भी नहीं थे। यकीनन एक फितरी उम्र का तकाजा होता है, बचपना होता है, शरारत भी होती है मिजाज में। कुछ बच्चे होते हैं संजीदा मिजाज होते हैं। आप किस मिजाज के थे? देखिए मुझे अपने बचपन में महसूस ये होता था कि मुझे लगता था मैं बचपन में भी कुछ बड़ा हूँ। अच्छा, ठीक है ना। और मैंने शरारतें जरूर की हैं लेकिन शरारतों से ज्यादा खेल कूद किया है। सही। और शरारतें भी ज़ाहिर है बचपन का एक खासा एक हिस्सा होता है, लेकिन मुझे जो माहौल मिला वो कदर संजीदा माहौल था। ठीक है। और वालिद साहब ने चूंकि मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ज़िंदगी गुजारी, मोहम्मद सिद्दीक राठौर मेरे वालिद, तो उनका ये एक एम था, ये मकसद था, ये ख्वाहिश थी, ये शौक़ था कि हिफ्ज़ कुरान की तरफ बच्चे को लाया जाए। और फिर वो आँख खोलते ही शायद मुझे लगा कि मैं कुरान की तालीम हासिल कर रहा हूँ। फिर मेरे घर के अंदर एक नात खानी का भी एक माहौल था। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे जो बड़े ताया थे फ़तेह मोहम्मद मुस्तफ़ाई राठौर, वो माशाल्लाह बहुत सारी दीनी महफिल और अपने हल्क़ा अहबाब के अंदर वो मारिफत का एक जो उसलूब है, तरीक़ है, उसको अपनाए हुए था। अच्छा, तो उन्होंने भी मेरी ग्रूमिंग में हिस्सा लिया। तो बचपन में एक ऐसा माहौल मिला जो संजीदा माहौल था, जिसकी वजह से शायद शरारतें और खेल कूद ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितने भी स्पोर्ट्स थे उसमें हिस्सा ज़रूर लिया। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मदारिस में भी हुआ करती थी और हमारे स्कूलिंग के ज़माने में भी, तो उन दोनों में हिस्सा ज़रूर लिया। सही। इब्तिदा आपकी जो है नवाब शाह से आपका ताल्लुक है?
جی ہاں، میری پیدائش نوابشہ سے ہوئی. وہاں سے، اور پھر براٹ اپ آپ کا کراچی ہے سارا. جی ہاں بالکل. 72 کے جو لنگول جو فساد تھے، کیوس تھا، جی اس کی وجہ سے میرے والد صاحب کو موو ہونا پڑا نوابشہ سے کراچی، اور پھر وہ کراچی میں آئے، اور پھر ہمیں بھی جب 4-5 سال کی عمر ہوئی تو کراچی لے آئے. اور پھر میری اسکولنگ بھی کراچی کی ہے، میرا حفظ قرآن بھی کراچی کا ہے، اور جتنے بھی فردر ایجوکیشن ہے، چاہے وہ آدم جی سائنس کالج ہو، اس سے پہلے انجمن اسلامیہ لیاقت آباد، اور پھر سفید اسکول نیو کراچی، وہاں پر بھی سال پڑھا. اچھا. اور پھر اس کے بعد آدم جی سائنس کالج، پھر ڈاؤ میڈیکل کالج، اور پھر کالج آف فزیشین اینڈ سرجن میں MCPS پارٹ 1 میں میرا داخلہ، اس میں تھوڑی اسٹڈی لی. پھر میری ساری جاب بھی، چاہے وہ سول ہاسپٹل ہو، سروسز ہاسپٹل ہو، اسکول ہیلتھ ہو، یا دیگر ڈسپنسریز ہو، تو میں کراچی میں ہی بود و باش رہی. صحیح. اچھا، کیونکہ آپ کا سارا بچپن اسی شہر میں گزرا، ایک انسیت بھی ہوتی ہے، ایک لگاؤ بھی ہوتا ہے اس شہر سے، اس ماحول سے. لیاقت آباد ایک مشہور علاقہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت زرخیز علاقہ ہے. بہت خوبصورت شخصیات وہاں سے پیدا ہوئی ہیں، اور ذہین لوگ ہیں وہاں پہ. بچپن کیونکہ آپ کا کراچی میں گزرا، اسکولنگ وہیں تھی، قرأت بھی آپ نے کی، اور اس کی بھی تربیت بھی حاصل کی، اور تجوید قرآن کے حوالے سے بھی آپ نے وہ تعلیم بھی حاصل کی. جب آپ نارمل ایجوکیشن کی طرف تھے اور دین کی طرف بھی تھے، تو اس کمبینیشن میں سپورٹ مل رہی تھی دونوں ایجوکیشن سے آپ کو، یا نہیں مل رہی تھی؟ دیکھیں، میں آپ سے عرض کروں کہ نوابشہ سے ہی ہم نے حفظ قرآن شروع کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اور ہمارا اور جو PP کے کو چیئرمین ہیں آصف علی زرداری صاحب کا، وہ تقریباً ہمارے قریب ہی مکانات تھے، تقریباً کوئی 100 میٹر کے فاصلے کے اندر یہ سارے کے سارا علاقہ تھا. اور وہیں سے پھر ہم نے تربیت اور تعلیم کا آغاز کیا. لیکن کراچی میں آنے کے بعد مجھے لگتا ہے میں نے حفظ قرآن پہلے کیا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ والد صاحب نے ایک ٹیوٹر رکھا ہوا تھا جو مجھے میتھ اور انگلش پڑھاتا تھا. اور پھر اس کے بعد 6ٹھی 7ویں سے پھر ہم نے انجمن اسلامیہ میں داخلہ لے کر تعلیم حاصل کی. اچھا، براہ راست 6ٹھی جماعت میں آپ؟ جی ہاں بالکل ایسے ہی ہوا. تو پرائمری میں نے گھر پر ہی پڑھی ڈیورنگ حفظ قرآن. تو میں آپ سے عرض یہ کروں کہ قرآن کی ایک آیت مبارکہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. اور یقین کیجئے کہ یہ وہ قرآن کا ترجمہ ہے اور تفسیر ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ راہیں کھولی. تو قرآن کی اس آیت کا کہیں نہ کہیں مصداق مجھے نظر آتا ہے. اس لیے کہ جب آپ حفظ قرآن کرتے ہیں، جس طرح آپ یہ مسل بناتے ہیں نا، آپ نے ڈیلٹوئڈ بنا دیا، بائیسپ بنایا، ٹرائیسپ بنایا، ایکسرسائز کی یہ مسل بن جاتے ہیں. بیاین اس طرح دماغ کے جو خلیے ہیں، نیورونز ہیں، جو نروز ہیں، وہ بھی جتنا آپ دماغ کی ویکیبلری بڑھائیں گے، کی کیپیسٹی بڑھائیں گے، جتنا اس میں غور و خوض کرتے ہیں، فکر و تردد کرتے ہیں، تو یہ قرآن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بیسٹ ایگزامپل ہے کہ جب آپ قرآن کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ اس وقت سمجھ نہیں رہے ہوتے، لیکن آپ بلیو کیجئے کہ نئے نئے خلیے آپس میں سائنیپس بنتے ہیں، نیورونز ملٹیپلائی ہوتے ہیں، اور دماغ کے جو سیلز ہیں، جو خلیے ہیں جنہیں نیورونز کہا جاتا ہے، ان کی تعداد بڑھنا شروع ہوتی ہے. جس طرح آپ کا مسل یہ گین ہوتا ہے، اسی طریقے سے برین کا جو ٹیشو ہے، جو سیل ہے، وہ بھی گرو اپ کرتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب آپ دنیا کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہے وہ آپ کے لیے اللہ آسان فرما دیتا ہے. جب قرآن کی 6666 آیات اللہ نے آپ کے ذہن میں رکھ دی ہے، تو آپ کی میموری اور آپ کی خاص طور پہ جو لرننگ پاور ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کو ریٹین کرنے کی طاقت بھی بڑھ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں حافظ قرآن کا جو میموری ہے وہ نہ صرف کرنٹ بلکہ پاسٹ، وہ جو اس کے پاسٹ میں جا کر سیو ہو جاتی ہے. تو جس طرح قرآن ہے، ہم نے حفظ کر لیا، اگر پورے سال نہ بھی پڑھنا چاہیے، لیکن بعض اوقات نہیں پڑھ پائے، تو ہم نے شب معراج سے قرآن کو ریٹین کرنا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، تو لگتا ہے کہ قرآن جو ہے دوبارہ سے میموری کے اندر وہ فریش ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ ونڈو کھل جاتی ہے. جس طرح آپ شیشے کو آئینے پر اگر مٹی آ جائے تو اس کو صاف کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک دم کلیئر ویژن ہو جاتا ہے اور آپ کو ہر چیز نمایاں نظر آتی ہے. اسی طرح رمضان اللہ نے جو ہمیں دیا ہے تراویح کی صورت میں،
تو اس میں وہ جو ڈسٹ آ جاتی ہے ہماری میموری پر وہ صاف ہو جاتی ہے، اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے بالکل تر و تازہ کر دیتا ہے، اور اسی سیکوینس میں میموری میں آپ کے آ جاتا ہے. یہ معجزہ ہے، بالکل یہ قرآن کا معجزہ ہے. اس لیے کہ نبی کے ساتھ معجزہ ہے. کوئی پوچھے کہ نبی کی نبوت باقی ہے تو ہم قرآن دیں گے، کہیں گے یہ معجزہ باقی ہے، اس لیے نبی باقی ہے تو معجزہ بھی باقی ہے. بے شک بے شک، بہت خوبصورت بات، اور وہی بات کہ خوبصورت امتزاج ہے آپ کی شخصیت میں کہ آپ نے ہمیں جس طرح اگزامپل دے دی ٹیشوز کے حوالے سے، نیورونز کے حوالے سے، بات بہت زیادہ کلیئر سمجھ آ جاتی ہے کہ واقعی بہت ساری چیزیں جب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی لاجکس اسی دنیا میں خدا نے پوشیدہ رکھی ہوئی ہیں. یہ جو ٹیشوز ہے نا، ہمیں ہارڈ ٹیشو ہے نسبتاً، بالکل، لیکن دماغ کا جو خلیہ ہے نا وہ بالکل آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کسی آپ نے بکرے کا یا گائے کا اگر مغز لیا ہوگا وہ بالکل سافٹ ہے، جیل کی طرح ہے. وہ اس طرح پاورفل نہیں ہوتا، وہ پاورفل ہوتا ہے، اسٹرینگتھن ہوتا ہے کہ آپ کی میموری بڑھ جاتی ہے. اچھا، آپ کی ذہانت بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ کیپیسٹی بڑھ گئی، کیپیسٹی بڑھ گئی، اور خلیے نئے بنتے، ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. اور ایک دماغ کا جو خلیہ ہے اگر اس کو کھولا جائے تو فٹ بال گراؤنڈ کی جو فیلڈ ہے اتنا بڑا ہوتا ہے. جی ہاں، یہ کمال ہے کہ ایک عالم اور ایک سائنٹیفک لاجک کے ساتھ آپ کو باتیں بتانے والا شخص ایک بڑی نعمت ہوتی ہے، اور یقیناً ہم اس نعمت سے استفادہ بھی کر رہے ہیں. اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ڈاکٹر جمیل راٹھور ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن سے ہم بات تو کر رہے ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ بہت کچھ سیکھ رہی ہوں میں بھی. بہت لرننگ ہے، آپ بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں جو یقیناً ہمیں مافوق الفطرت لگتی ہیں، وہ یقیناً اس کے راز پوشیدہ ہیں اسی کائنات میں. اور جس طرح قرآن کو حفظ کرنا اور اس کے ساتھ آپ کی میموریز کا بڑھ جانا، خلیوں کا بڑھ جانا، یہ ایک معجزہ ہی ہے. مزید گفتگو ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام میں خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور، اور بات ہو رہی ہے بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی معلوماتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم بہت ہی دلچسپ موضوع کی طرف تھے وقفے سے پہلے، قرآن فہمی کے حوالے سے اور حفظ قرآن کے حوالے سے، کیونکہ آپ نے بہت بچپن میں ہی مطلب ہوش سنبھالا ہے اور حفظ شروع کر دیا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ شخصیت پہ زیادہ اثر گھر کے اندر والد صاحب کا پہ رہا، ان کی خواہشات کو آپ زیادہ پریفر کرتے تھے، یا ان کے جو اصول یا ان کے جو نظریے ہوتے تھے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میرے والد صاحب نے میری پلاننگ کی، گرومنگ کی، اور جیسا وہ کہتے رہے غالباً میں اوبیڈینٹ زیادہ تھا، وہ کرتا رہا. بعض اوقات ریپیل بھی ہوتا تھا اندر سے، یار یہ کیا ہے سب کچھ، لیکن پھر اس کے بعد لگ جاتے تھے اس کام پر. اللہ آسانیاں پیدا فرماتا تھا. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اچیومنٹ کے پیچھے قرآن ہے. میرے والد صاحب کی پلاننگ ضرور ہے لیکن میرا ہر دم قدم رہنمائی قرآن کرتا رہا. میں جب لیاقت آباد میں پہلی مرتبہ میں نے تراویح پڑھائی تو کوئی بلیو نہیں کر رہا تھا کہ ایک عام آدمی کے گھر سے، اور وہ بھی پولیٹیشین ہو، اس کے گھر کا بچہ کوئی حافظ قرآن ہو سکتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی، بہت نوجوانی میں. میں بالکل 11-12 سال کی عمر سے ہی الحمدللہ تراویح پڑھا رہا ہوں. اور لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ پیوبک ایج ہے نہیں ہے. پھر اعتراض یہ ہوا کہ ایک پولیٹیشین کا بیٹا حافظ قرآن کس طرح ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے باقاعدہ میرا ٹیسٹ پورا محلہ لے رہا تھا. اچھا، ٹھیک ہے نا. قرآن کھول کر بیٹھا تھا، اس میں اللہ نے کامیابی دی، پہلا مسلح پڑھایا. اور پھر عالم یہ تھا کہ میں کرکٹ کھیلنے جاؤں تو لوگ کہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کے ڈاکٹر صاحب اس وقت نہیں بنا تھا، حافظ صاحب ہم آپ کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو یہ لوگوں کا وہ مزاج تھا جس کی وجہ چڑچڑاپن بھی پیدا ہوا کہ اس کرکٹ میں اور ہاکی میں اور ان گیمز کے اندر تو اسلام میں ممانعت نہیں دی. لیکن پھر اچھا پہلو یہ تھا کہ میں لیاقت آباد کے ان لوگوں کی طرف جو کہ اوباش کہلاتے تھے، آپ یقین کیجئے وہ بھی مجھے دیکھ کر کوئی سگریٹ چھپا لیتا تھا اور کوئی صحیح ہو کر بیٹھ جاتا تھا. تو وہ ایک ان علاقوں میں آج بھی دین کا احترام ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھتا ہو. تو یہ وہ چیزیں تھی جو آگے بڑھنے کا سبب بنی کہ نہیں یار قرآن کی وجہ سے میرا احترام ہے کہ وہ لوگ جو معاشرے کے اندر ناپسندیدہ کہلاتے ہیں وہ بھی مجھے دیکھ کر
احترام کر رہے ہیں تو یہ قرآن کی وجہ سے. صحیح. اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں کہ جب میں نے میٹرک کیا تو زون جو ہمارا تھا آدم جی سائنس کالج جانے کا کمپٹیشن تھا, لیکن میری کوئی 80 سے کم تھی پرسنٹیج, اور وہ اوپن میرٹ 82-83 تھا آدم جی سائنس کالج میں, اور زون جو ہے 75 تھا. زون میرا پڑھتا نہیں تھا وہاں پر, تو بڑا عجیب معاملہ تھا کہ صاحب آدم جی نہیں پہنچ پائے. لیکن اللہ نے خاص کرم کیا قرآن کی وجہ سے. آج کل آپ کو پتا ہے کہ معاملہ میں 20 نمبر حافظ قرآن کو کیوں ملے. وہ بھائی حافظ قرآن جو ہے وہ آپ کی دینی جو رہنمائی بھی کر رہا ہے, دنیاوی رہنمائی بھی کر رہا ہے. تو یہ ایک رکھا تھا 20% ایک سیٹ حافظ قرآن کی ہوتی تھی اور ایک قاری قرآن کی. یہ 20% مارکس کا معاملہ نہیں ہے, یہ حافظ اور نعت خواں کو ایک سیٹ ہر کالج کے اندر ہے, آج بھی ہے شاید. تو ہمیں پتا چلا کہ صاحب وہاں پر کمپٹیشن ہے اور حافظ کی بھی سیٹ ہے, قاری کی سیٹ ہے. ابا نے کہا جا تیرا کام بن گیا. اور میں نے اپنے اسکول کے زمانے میں شاید ہی کوئی کمپٹیشن ہو جو قرات کا اور حفظ کا جو چھوڑا ہو اور جو ون نہ کیا ہو. تو اللہ کا شکر تھے وہاں پر پہنچے. کالج کے اندر حفظ کے اندر بھی نمبر 1 تھے, قرات میں بھی نمبر 1 تھے. اچھا, دونوں میں آپ آ گئے. قاری شاکر قاسمی اور قاری وحی ظفر قاسمی کے بھتیجے ناصر, وہ غالباً دوسرے نمبر پہ تھے, میں پہلے نمبر پر دونوں جگہ پر آیا. تو اللہ کے کرم سے ہمارے پرنسپل تھے مسرور صاحب, وہ بڑے برگزیدہ شخصیت تھی. وہ انہوں نے بھٹو کو انکار کر دیا تھا, اور سلام اللہ ٹیپو یا سماؤ جو بھی تھے ان کو, کہ گورنمنٹ کالج سے آدم جی میں ٹرانسفر. انہوں نے بولا نو سر, اٹ از امپاسبل, یہاں میرٹ کو پامال نہیں کیا جا سکتا, میں استعفیٰ دے سکتا ہوں. تو وہ ایسے پائے کے لوگ تھے. وہاں پر میں نے وہ دونوں جیتا. تو مسرور صاحب نے پوچھا کس میں چاہیے, میں نے سر داخلہ دے دیجیے. اور پھر داخلہ ہوا آدم جی سائنس کالج میں. جو ٹاپ 10 تھے کراچی میں, اللہ کا شکر ہے, اس میں پھر آئے. اور پھر ڈاؤ میڈیکل کالج پہنچے اور وہاں سے گریجویشن کی. پھر کمیشن کا ایگزام پاس کر کے باقاعدہ آن جاب رہا. میرے پاس 17 اور پھر 18 میں موو اوور تھا. تو میں نے ریزائن کیا اس لیے کہ میری ریلیجیس ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور درس نظامی بھی اسی دوران اللہ نے کمپلیٹ کروایا. اچھا, تو یہ سب دین اور دنیا ساتھ چلتا رہا. ساتھ ساتھ یہ درس نظامی بھی حاصل کیا اور اس کی تعلیم بھی لی, کیونکہ آپ نے ابھی بتایا, ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ آپ کا احترام کرتے تھے. وہ لوگ بھی جو کسی کا بھی نہیں کرتے لیکن آپ کو دیکھ کے احترام کرتے تھے. بچے کا احترام, بچے کا. میں نے ایک واقعہ آپ کی زبانی سنا تھا کہیں, اسکول میں آپ دیر سے داخل ہوئے, تو وہ کیا تھا؟ جی وہ ہمارے پرنسپل صاحب تھے عزیز انصاری صاحب, بڑے پائے کے ہمارے استاد, اور وہ انٹر اسکول میں جی ہاں چیئرمین بھی رہے وہ بعد میں. تو ان کا ایک اپنا انداز تھا. پہلے تو یہ ممی ڈیڈی ماحول نہیں تھا, تھوڑا سا گرد اتارنے کے لیے صفائی کی جاتی تھی. بالکل بالکل. تو وہ اسکول میں, ہمارا شام کا اسکول تھا, اور میں جب اسکول میں پہنچا تو پتا چلا لائن سے 50 مرغے موجود ہیں پہلے سے. وجہ کیا تھی, یہ لیٹ آئے. میں بھی لیٹ تھا. جی ہاں میں بھی لیٹ تھا. اب ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہو گیا, ہم بغیر بولے ہم نے بولا لائن میں لگ جاؤ. تو انصاری صاحب نے دیکھا ہمیں اور غصے سے گھورا, اور میں بھی مرغا بن گیا. میں بس کانوں کو ہاتھ لگا کے ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ نکال رہا تھا. تو انصاری صاحب نے کہا سب کھڑے ہو جاؤ. مجھے کہا چلو تم حافظ قرآن ہو, تمہاری وجہ سے میں سب کو چھوڑ رہا ہوں, لیکن آئندہ تم بھی آئے تو تمہیں بھی سزا دی ملے گی. تو وہ انہوں نے قرآن کی وجہ سے وہ احترام کیا, اور میری وجہ سے سارے کے سارے مرغے انسان بن گئے. ٹھیک ہے نا, اور آپ بھی مرغا بننے سے بچ گئے. میں بھی بننے سے بچ گئے. یہ تو بات ہے کہ بہرحال ایک احترام اور ایک پریولیج ضرور ملتی ہے ان علوم کے حصول کے بعد, اور وہ آپ نے یقیناً لی. بہت سارے اعزازات بھی آپ کو ملے. کیا سمجھتے ہیں کون سا اعزاز آپ سب سے زیادہ؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ حافظ قرآن itself is a reward or award which is given by the اللہ سبحانہ و تعالی. بے شک. ٹھیک ہے نا, معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے, پھر اس کو رہنمائی کا موقع ملتا ہے. تو میں نے اسکول کے زمانے میں, کالج کے زمانے میں بے شمار ٹرافیز جیتی حفظ قرآن میں بھی, اور اس میں, اور پبلکلی پھر اس کے بعد oblige ہوا. لیکن 2010-11 کے اندر US ایمبیسی سے مجھے انویٹیشن آیا
IVLP ایک پروگرام ہوتا ہے، انٹرنیشنل وزٹر لیڈرشپ پروگرام. اچھا. تو اس کے اندر وہ مختلف لوگوں کو مدعو کرتے ہیں دنیا سے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور وہ آگے چل کر کمیونٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو وہ بلاتے ہیں اور وہاں پر USA میں ڈفرینٹ ڈائیورسٹیز جو ہوتی ہیں، لنگول ہو، ایتھنک ہو یا سیکٹرین ہو، اس سے ملاقات ہوتی ہے مختلف. تو ہم گئے وہاں پر اور وہ مہینے سے زائد کا ہمارا ایک ٹور تھا جس میں مختلف 6-7 اسٹیٹس میں ہمیں لے کر گئے. ہم پینٹاگون گئے، ہم وائٹ ہاؤس گئے، ہم نے گورنر بین المذاہب. جی ہاں بین المذاہب دنیا کے مختلف لوگوں سے. لیکن ان کی نظر مجھ پر پڑی ہے تو انہوں نے مجھے بھی انوائٹ کیا. لیکن پاکستان کے اندر حافظ قرآن پر نظر نہیں پڑتی، یہ المیہ ہے ہمارا، ہماری قریب کی نظر ویسی کمزور. لیکن مجھے یقین ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ فشفہ فی عشر من اہل بیتی کلہم قد استوجب النار، کہ حافظ قرآن کو اللہ کل جنت میں داخل کرے گا، جنت کا ایوارڈ دے گا، ریوارڈ دے گا، اور پھر اس سے کہے گا کہ ایسے تمہاری فیملی کے 10 افراد جو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اللہ حافظ قرآن کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا. اور دوسرا ہمیں آواز آتی ہے کہ حافظ قرآن سے کہے گا اقرا وارقی ورتل کما تقتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها، کہ اے حافظ قرآن جس طرح دنیا میں تو پڑھتا تھا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا رہے، تیز تیز چلتا رہے، اور اس دوران الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن ختم کر کے جتنا عرصہ تو چلے گا جنت کا وہ سارا رقبہ اللہ حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا. تو یہ جو ایوارڈز ہیں، یہ جو ریوارڈز ہیں جو اللہ نے اناؤنس کیے ہیں، یہ امورٹل ہے، یہ ضرور ہمیں ملنے ہیں. اور دنیا میں بھی اللہ جب کسی کو توفیق دے گا، پرچی کا میں قائل نہیں ہوں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ. بالکل میرٹ پہ آپ ساری زندگی آتے رہے ہیں اور یقیناً آگے بھی میرٹ پہ ہی رہیں گے. آپ کی فیملی میں اور بھی حافظ قرآن ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ پہلے ہیں؟ میں پہلا ہوں. میں بلکہ فیملی نہیں، پورے اپنے جو بھی اپنا اگر میں قبیلہ کہوں یا ٹرائبز کہوں، تو ہم چونکہ راجپوت ہیں اور راجپوت کی جو شاخ ہے راٹھور، تو مجھے لگتا ہے کہ نواب شاہ کے اندر یا کراچی کے اندر اپنے اس لحاظ سے میں پہلا تھا. اور اس کے بعد پھر میری فیملی سے اور پھر میرے خاندان سے اللہ کا کرم ہے کہ بے شمار حفاظ قرآن نکلے ہیں. اور میرے اپنے گھر کے اندر میرا چھوٹا بھائی حافظ قرآن، وہ بھی ڈاکٹر DMCN، اور پھر اس کے بعد میری 2 بہنیں حافظ قرآن، پھر الحمدللہ میرے بچے حافظ قرآن، اور وہ انجینئرنگ بھی ہے اور ڈاکٹر کی طرف بھی ہیں ڈاؤ میڈیکل کالج میں. ماشاءاللہ میرے الحمدللہ 6 اچھا ماشاءاللہ. میرے 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ. اور اللہ کا کرم ہے کہ 3 میں سے 2 بیٹے حافظ قرآن ہیں، تیسرا بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ حافظ قرآن بنے گا. صحیح. تو پھر اس کے بعد میرے کزنس ہیں، میرے اور شادی کے حوالے سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں، میرے سالے وہ حافظ قرآن، وہ انجینئر، وہ ڈاکٹرز، اور سارے کے سارے دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے نا کہ ایک اگر ایگزامپل مل جائے تو دوسرے کمپیٹ کرتے ہیں. صحیح. اور نیکی کے اندر بن جاتا ہے نا، نیکی کے اندر اگر کمپٹیشن ہو جائے تو پھر کیا بات ہے. تو وہ سارے کے سارے، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جتنے حافظ قرآن ہے وہ سارے کے سارے یا تو ڈاکٹرز ہیں میجورٹی میں یا پھر انجینئرز ہیں. اچھا. یہ اللہ کا کرم ہے. دونوں علوم، پروفیشنل سٹڈیز ہیں سب کی، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا کیونکہ آپ نے ڈاؤ میڈیکل کالج تھا اس وقت، اب یونیورسٹی، وہاں سے بھی تعلیم حاصل کی. ہمارے ہاں کچھ علماء بھی اس بات پہ ذرا اعتراض کرتے ہیں کہ کو ایجوکیشن نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ دین اسلام میں بہت سارے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اختلاط ضرور ہے. جس طرح غزوات کے اندر امہات المومنین اور دیگر خواتین مجاہدین کی مدد کرتی تھی، زخموں پر پٹی لگاتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پانی پلانا، یہ سب کام رہا ہے. لیکن اسلام کے اندر ایک پردہ، ایک حیا اور ایک ڈفرنس ضرور کریٹ کیا ہے اسلام نے، اور یقینی طور پر اس کی بے شمار حکمتیں ہیں. لیکن بعض جگہ پر اختلاط ہو جاتا ہے، ڈیورنگ حج ہم نے دیکھا ہے اور دیگر رش کے مواقع میں. لیکن یہ جو پرائیورٹیز ہے کو ایجوکیشن، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے اوائڈ جتنا کر سکتے ہیں آپ کریں. کیا وجہ ہے
کہ ہم بچیوں کے الگ اسکول کیوں نہیں بنا سکتے. صحیح. آپ یہ دیکھیں کہ جو بچے, لیکن اگر مجبوری ہے تو پھر تو آپ کو مجبوری ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین کے لیے تعلیم انتہائی ضروری ہے. صحیح. اگر خواتین, جس طرح بعض اوقات ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو اس میں آج کل جو دلہن ہے اس کے باقاعدہ اسنیپس بن رہی ہوتی ہیں, پوری پروفائل اس کی بنتی ہے. کاش کہ اگر اس کے اندر بھی ہماری بچیاں آ جائیں تو وہ ان چیزوں سے ایسی کافی اب بچیاں نظر آ رہی ہیں. جی ہاں بالکل, کیمرہ مین بچیاں ہو سکتی ہیں اور وہ خواتین کے ایونٹس کو کور کر رہی ہوتی ہیں. نہیں, بہت اچھی بات ہے اگر خواتین جو ہے پریکٹیکلی اگر ان چیزوں میں آ جائیں. فار ایگزامپل, اب میں اگر چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کا, اپنی بچیوں کی اگر کوئی بیماری ہو جائے, کوئی سرجری ہو جائے, تو میں چاہتا ہوں کہ مرد حضرات سرجری نہ کریں, تو ڈیفینیٹلی فیمیل کو. اب تو ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ بچیاں زیادہ تر گائنی اور آپس کی طرف جاتی تھی. جی بالکل. لیکن اب الحمدللہ ہماری خواتین, ہماری بچیاں باقاعدہ MRCPS بھی کر رہی ہیں, فل کارڈیک سرجن بھی بن رہی ہیں, ہیپیٹولوجسٹ بھی بن رہی ہے, نیوٹریشنسٹ بھی بن رہی ہیں. جتنی فیکلٹیز ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کر رہی ہیں اور یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ جو شرعی پردہ ہے, ٹھیک ہے نا, کم از کم باقی جسم کو ڈھانپ کر, اگر چہرے کے متعلق تو دو آ رہا ہے کہ ڈھانپ لے تو زیادہ بہتر ہے, نہ بھی ڈھانپے تو اس میں سادگی ہو, اور اس طریقے سے دنیا کے ہر میدان میں اگر وہ کام کریں تو اسلام نے اس کی ہرگز ممانعت نہیں کی. بالکل, بہت خوبصورت بات کی اور بہت واضح پیغام ہے. بہت سارے جو مبہم سوالات ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں, یقیناً ان کا کلیئر ہو جانا بہت ضروری ہوتا ہے, اور ڈاکٹر صاحب سے ہم بہت زیادہ استفادہ کر رہے ہیں اور بہت سارے حساس موضوعات پر بھی گفتگو کر رہے ہیں. مزید گفتگو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. خوش آمدید, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمیل راٹھور. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اعزاز آپ نے ہمیں نہیں بتایا اپنے حوالے سے, جو آپ تراویح 5 روزہ پڑھواتے ہیں کراچی میں ایکسپو سینٹر میں, اور بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, گزریں تو ساری سڑک پہ پارکنگ ہی پارکنگ ہوتی ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی آواز ہر طرف گونج رہی ہوتی ہے. وہ ذرا سا بتائیے ہمیں کہ وہ کیسا ایک تجربہ ہے اور کیا سعادت آپ محسوس کیا کرتے ہیں اس کو. دیکھیں میں آپ کو جلدی سے بتا دوں کہ جب میں نے تراویح پہلی مرتبہ پڑھائی تو ایک پروپیگنڈا تھا کہ جناب ایک سیاستدان کا بچہ حافظ نہیں ہو سکتا. تو مسجد میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے عشرے میں بہت زیادہ پبلک ہوتی ہے, لیکن انفارچونیٹلی 3-4 دن مسجد خالی تھی. لیکن 7ویں 8ویں دن یہ عالم تھا کہ ارد گرد کی مساجد کے نمازی بھی ادھر آ گئے تھے, سڑکوں پر صفیں بنتی تھی. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا کہ قرآن تجوید کے ساتھ اور اچھی لہن کے ساتھ یہ پڑھا جا رہا ہے. پھر ہم نے 6 روزہ پڑھائی, پھر 5 روزہ پڑھائی, 4 روزہ پڑھائی, اور پھر 1994-95 میں ایکسپو سینٹر پہ ہم آگے لیاقت آباد سے, اور وہاں پر الحمدللہ تب سے لے کر آج تک ایک کووڈ کا ایک سال ایسا گزرا 20 کے اندر جب ہم تراویح نہیں پڑھ سکے. ادروائز اللہ کا بے شمار یہ کرم رہا کہ کنٹینیوسلی وہاں پر تراویح پڑھتے ہیں, اور لوگ قرآن سننے کے لیے آتے ہیں ذوق اور شوق کے ساتھ. اور کراچی میں پہلے میں نے 4 روزہ 5 روزہ اب 6 روزہ, تاکہ قرآن اور زیادہ کلیئر پڑھا جائے, تو اس میں لوگ آتے ہیں اور الحمدللہ استفادہ کرتے ہیں. ایک جمع غفیر ہوتا ہے, اور جتنے مرد ہوتے ہیں اتنی خواتین بھی ہوتی ہیں. اور وہ ایک پھر 27ویں شب کا اجتماع بھی ہم نے 2003 سے وہاں شروع کیا. عبادت 27ویں جی ہاں, 27ویں شب کا اجتماع انشاءاللہ اس سال بھی ہوگا, اور لوگ آئیں گے. وہ بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے کراچی کا الحمدللہ. یہ اللہ کا بڑا کراچی کا اور شاید پاکستان کا بھی یہ سب سے بڑا اجتماع ہی ہے. نہیں, بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں, لیکن یہ 27ویں شب کا کراچی کے اندر دعوت اسلامی کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اسی طریقے سے. تراویح کا جو آپ کا 6 روزہ کے حوالے سے سب سے بڑا یہ اعزاز آپ کو یہ حاصل ہے. اللہ کا بڑا کرم. کیسا محسوس ہوتا ہے, انسان ایک دل میں فخر محسوس کرتے ہیں؟ بس وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور یقیناً قرآن کے ساتھ جڑنا میرے لیے باعث فخر ہے. کہ میں قرآن سے, اور میرا قرآن میرے ساتھ ہے, نہ میں قرآن سے دور گیا نہ قرآن میرا مجھ سے دور گیا. ماشاءاللہ, یہ بھی بڑی بات ہے. اچھا, کیونکہ یہ ایام ہے رمضان کے, رمضان ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بہت تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ایک
कल्चरल फेस्टिवल की तरह भी हम इसको मना रहे होते हैं, मजहबी हवाले से भी उसका एहतमाम होता है। दर हकीकत रमज़ान हमें किस तरह मनाना चाहिए और ये महीना, इसमें क्या हिकमत है? ये बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है, लेकिन मैं एक बात और बता दूं जी कि जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर प्राइवेट लोग आए थे तो उससे पहले मैं इक़रा एक प्रोग्राम होता था, उसमें मेरा 20 मिनट का स्लॉट होता था इक़रा। तो मेरे ख्याल में मैं पहला कराची हाइट हूँ जिसने बाकायदा मीडिया पे एंट्री दी। उसके बाद एयरवाई डिजिटल के अंदर आज भी सुबह अगर फजर में आप ट्यून करें तो वो इक़रा मेरा प्रोग्राम जिसमें ट्रांसलिट्रेशन होती है, इंग्लिश उर्दू उसका तर्जमा ट्रांसलेट होता है, वो आज भी चलता है। तो वो मेरी अचीवमेंट है। तकरीबन कोई वो 2200 और 2300 के करीब एपिसोड्स हैं जिसमें पूरा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग। आज यूरोप में मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे स्टूडेंट्स मिल जाते हैं गायबाना, जो कि इससे इस्तिफादा करते हैं, कुरान को लर्न करने का एक अच्छा वो प्रोग्राम है। और उसके बाद फिर मैंने जो पहली ट्रांसमिशन थी एयरवाई डिजिटल की, ज़ाहिर है प्राइवेट मीडिया का पहला वो एक ट्रांसमिशन था शहरी का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक 20 मिनट की मेरी 25 मिनट की स्पीच होती थी और वो बड़ा एक खूबसूरत प्रोग्राम था। और उसमें एक एलदशी आलिम की ट्रांसमिशन होती थी, सोलो एक मेरा होता था। उसके बाद फिर अब बाकायदा, अब तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बाकायदा वो एक यूं समझ जाइए कि ऐसा स्टेज लगते हैं, स्टेज का भी एक कंपटीशन है कि अच्छा किसका बैकग्राउंड होगा और किसका सेट बड़ा होगा, ये कंपटीशन। फिर आमिर लियाकत साहब आए, उनके साथ भी काम किया और वो मेरे ग्रुप मेट थे, तकरीबन हम असर थे कॉलेज के जमाने में। और अब रमजान की आपने बात की, देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक मुसलमान को रमजान से पहले प्रिपेयर होना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान से पहले इसलिए खुतबा दिया कि लोगों तुम पर एक अजीम महीना साया फिगन होने वाला है, जिसकी एक रात को अल्लाह ने 1000 महीनों की रातों से बेहतर बनाया है। और इस महीने में अल्लाह नफली सवाब, फराइज और फराइज को 70 टाइम्स बढ़ा देता है। इसमें रोज़ा खुलवाओ, ये मवासात का, हमदर्दी का महीना है, ये गुफरान, बख्शिश और मगफिरत का महीना है। लेकिन मैं समझता हूँ रमज़ान के रोज़े के अंदर अल्लाह ने हमें अपने मुआशरे और सोसाइटी को और अपने आप को संवारने का एक पूरा मैसेज दिया है, पूरा प्रोग्राम है। पूरा ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अगर कोई एंटर हो जाए तो उसकी कंप्लीट ओवरहालिंग हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर, लेकिन फोकस करना होगा कि हमने रमजान के अंदर, मैं ये सोचता हूँ और ये पैगाम देता हूँ कि रमजान में जब हमने रब की खातिर, आपने देखा होगा तन्हाई में भी कोई पानी नहीं पीता, बिल्कुल प्यास लग रही नहीं पिएगा, भूख लग रही है खाना नहीं खाएगा, चखेगा भी नहीं। क्यों? इसलिए कि उसे ये ईमान है कि मेरा रब देख रहा है। अब ये जो ईमान, अकीदा, फेथ और बिलीव होते हैं ना, ये आम तौर पर हमारे डीप कॉन्शियस में होते हैं। सही। हमारे 3 कॉन्शियस है, हमारा कॉन्शियस, हमारा सब कॉन्शियस और डीप कॉन्शियस। ठीक है। तो ये जितने भी अकायद होते हैं, ये फॉलोइंग जो होती है, ये डीप कॉन्शियस में होती है। ठीक है। लिहाजा अब रमजान के अंदर जो डीप कॉन्शियस का पैगाम है, अल्लाह वो कॉन्शियस में ले आता है, इसलिए हम खाते भी नहीं, पीते भी नहीं। सही। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रोजा रखे, समउका व बसरुका व लिसानुका अनिल कदिबी वल महारिम, उसकी निगाहों का भी रोजा हो, उसकी समात का भी रोजा हो, उसकी बसारत का भी रोजा हो। इस अंदाज से रोजा रखो तो अल्लाह बेहतरी फरमाएगा। लिहाजा अब हम क्यों नहीं खाते? वो हमारा जो फेथ और बिलीव है ना कि अल्लाह देख रहा है, वो निकल कर कॉन्शियस में आ जाता है। सही। तो अल्लाह पूरे महीने और हुकूक अज़वाज की तरफ नहीं जाते, जो जायज हो उन चीजों की तरफ नहीं जाते कि नहीं अल्लाह नहीं खाता हम भी नहीं खाएंगे, अल्लाह नहीं पीता हम भी नहीं पिएंगे। वो देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये हमारे ईमान का एक बुनियादी नुक्ता है। अब ये जो वो नुक्ता है, ये जो हमारा अकीदा है, ये हमारा जो बिलीव है कि अल्लाह देख रहा है, सुन रहा है, ये रमजान के अंदर सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आ जाता है। ठीक है। अब हम रब की खातिर ना खाते हैं ना पीते हैं, तो मैं कहता हूँ जिस रब की खातिर हमने खाना और पीना छोड़ दिया है, उस रब की खातिर हमें झूठ बोलना भी छोड़ देना चाहिए। सही। वो देख रहा है, झूठे को भी देख रहा है, तरबियत है। वो झूठे को भी देख रहा है, वो सच्चे को भी देख रहा है। वो जो जखीरा अंदोजी कर रहा है उसको भी देख रहा है, वो तन्हाई में भी देख रहा है और देख रहे हैं। बिल्कुल यही तो अकीदा है ना जो रमजान में लाया गया हमारे सामने, कि नहीं रब तन्हाई में भी देख रहा है, महफिल में भी, खलवत में भी, जलवत में भी वो देख रहा है। तो जब इंसान झूठ बोले
تو رمضان کی تربیت کو تھوڑا سا آگے لے کر چلے کہ رمضان میں روزے سے دیکھیں، روزے سے انسان جھوٹ بولتا ہے، ایک دم رک جاتا ہے، سلیب الفطرت لوگ جو عادی مجرم ہے ان کی بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ تو بلیک بورڈ کی طرح ہو چکے ہیں۔ اب وہاں پر کوئی روزن، کوئی سراغ، کوئی اوریفس نہیں ہے جہاں سے روشنی داخل ہو۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کا ضمیر انہیں ملامت، لیکن جن کے ضمیر زندہ ہے، اور اللہ نے ایک وارننگ سسٹم ہم میں رکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ غلط کام کریں گے آپ کو اندر سے وارننگ آتی ہے، آپ کو فیلنگز آتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ محسوس کریں گے، میں بھی محسوس کرتا ہوں جب غلطی کرتا ہوں، نہیں یار یہ کام غلط ہے، جب یہ وارننگ آ جائے نا تو رک جانا چاہیے۔ صحیح۔ تو جن کی وارننگ سسٹم، الارمنگ سسٹم زندہ ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا روزے کی حالت میں جھوٹ بولتے بولتے رک جاتے ہیں، غیبت کرتے ہوئے رک جاتے ہیں، ری انرجائز ہو جاتے ہیں، جی ری انرجائز، تو وہ رکتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جس رب کے لیے ہم نے کھانا پینا چھوڑا، کھانے پینے سے رک گئے، اس رب کی خاطر ہمیں میرٹ کو پامال کرنے سے رک جانا چاہیے، نیپوٹزم، اقربا پروری سے رک جانا چاہیے، بے انصافی سے رک جانا چاہیے، ہمیں اعتدال کی زندگی گزارنا چاہیے۔ حرام لقمہ، جب حرام حلال لقمہ ہم نے رب کی خاطر چھوڑ دیا تو کیا اس رب کی خاطر ہمیں حرام نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ وہ پیغام ہے جو معاشرے کو سنوارنے کا، جو ہمیں رمضان میں روزے کی صورت میں اللہ عطا فرماتا ہے۔ کاش کہ اگر ہم اس کو پرولونگ کر دیں، باقی 11 مہینے بھی ہم اس کو، ہمارا معاشرہ دنیا کا بہترین معاشرہ بن جائے، اور اس کے لیے آپ کو ڈالر کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے آپ کو جو IMF کی اور ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کے لیے آپ کو کسی حاکم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ حضور نے فرمایا استفتی قلبک، اپنے قلب کو مفتی بناؤ۔ جب جو لوگ قلب کو مفتی بنا لیتے ہیں نا، پھر وہ بغیر پیسے، بغیر دام کے اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ آپ زمانے کی اصلاح کرنے کے لیے چل نکلتے ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو۔ جب خود کو بدل لو گے انشاءاللہ زمانہ خود آپ کو دیکھ کر بدلنا شروع ہو جائے گا۔ بہت ہی خوبصورت بات کہ جو بھی تبدیلی، جو بھی بہتری، جو بھی اچھائی ہے اپنی ذات سے ہی شروع کرنی ہوتی ہے۔ اچھا، اپنی ذات سے اور دوسروں کی ذات تک پہنچنا اور ان کی فلاح کے لیے کام کرنا، آپ اس قسم کی بھی معاملات اور سرگرمیوں میں رہتے ہیں مصروف، کیسا محسوس کرتے ہیں اور کیسے مینج کرتے ہیں اپنی زندگی کو ان سارے معاملات کے لیے؟ دیکھیں، میرا اپنا ایک طریقہ ہے، میں جو لوگ جو طریقہ اڈاپٹ کیے میں اس کا بھی انکار نہیں کرتا، صحیح ہے، لیکن میرا اپنا یہ طریقہ ہے کہ جب بھی جس کی مدد کرو خفیہ طور پر کرو، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں اگر اعلان کی صورت اس وقت پڑتی ہے جب قوم کرائسس میں آ جائے، جس طرح زلزلے کی کیفیت تھی پاکستان میں آئے، اس وقت میں بالکل اپنا کالج کے زمانے میں آخری سالوں میں تھا، لیکن میں جمعہ بھی پڑھاتا تھا، ہم نے جمعے میں دیگر اصحاب سے مل کر بہت سارے ٹرک ہم نے روانہ کیے، کوشش کی، اور پھر جو ہماری پاک افواج کے ذریعے جو PF بیس کے اندر جو ڈپو تھے اس میں ہم پہنچاتے تھے، اس میں سرگردہ رہے 2005 کے زلزلے میں۔ پھر اس کے بعد ابھی جو تازہ سیلاب آیا اس کے اندر باقاعدہ ہمارا راشد منہاس روڈ اور دیگر جگہوں پہ کیمپس لگے تھے، اللہ کا کرم تھا، ان کیمپس کے اندر بہت سارے لوگ دے کر گئے، ہم نے کوشش کی، اجتماعی کوئی ڈیزاسٹر ہے، جو ڈیزاسٹر ہے اس کے اندر اعلان کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوات ہوتی تھی تو آپ باقاعدہ اعلان کیا کرتے تھے، لوگ اپنے اپنے ڈونیشنز لایا کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر اپنا آدھا گھر کا سامان لیا ہے، صدیق اکبر سارا سامان لے کر آ گئے، تو وہ ایک کمپٹیشن ہوا کرتا تھا۔ لیکن جب آپ کے وہ ذمے جو، ہاں اگر آپ پہ تہمت ہو کہ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے پھر اعلان بہتر ہے، لیکن اگر آپ پہ تہمت نہیں ہے تو اب آپ زکوٰۃ یا اپنے صدقات کو بہتر ہے کہ خفیہ دیں۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارک سناتا ہوں۔ جب اللہ نے کائنات کو بنایا، فرشتوں نے پہاڑوں کو دیکھا تو کہا اللہ اس سے طاقتور کسی کو بنایا؟ اللہ نے فرمایا ہاں، پتھر سے زیادہ طاقتور ہم نے لوہے کو بنایا کہ وہ پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ لوہے کو دیکھا، اللہ کیا اس سے بھی زیادہ طاقتور کچھ بنایا؟ فرمایا ہاں، لوہے سے زیادہ طاقت ہم نے آگ کو دی کہ لوہے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو اسے پگھلا دیتی ہے۔ فرمایا اللہ آگ اتنی طاقتور، کیا اس سے بھی بڑھ کر طاقتور بنایا؟ فرمایا ہاں، آگ سے بڑھ کر طاقتور ہم نے پانی کو بنایا، جب وہ آگ پہ ڈالا جاتا ہے اسے بجھا دیتا ہے۔ فرمایا اللہ پانی سے بڑھ کر طاقتور بنایا کسی کو؟ فرمایا ہاں، پانی سے بڑھ کر طاقت ہم نے ہواؤں کو دی ہے۔ بلینز آف واٹر ریزروائرز، بادلوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ہاتھ کر لے جاتی ہے، جہاں رک جاتی ہیں وہاں برس جاتے ہیں۔ تو ہم نے پانی سے بڑھ کر طاقت ہوا کو دی،
فرمایا اللہ ہوا سے بڑھ کر بھی طاقتور کسی کو بنایا؟ فرمایا ہاں، ہوا سے طاقتور ہم نے مومن کے اس ہاتھ کو بنایا ہے کہ جو اس طرح دیتا ہے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات۔ تو یہ جب آپ چھپا کر دیں، بعض اوقات دکھا کر دینا بہتر ہے، لیکن اکثر اوقات چھپا کر دینا بہتر ہے، زیادہ بہتر یہی ہے۔ اور اس لیے کہ آپ کا یقین ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو کیوں دکھاؤں، جس رب کے لیے دے رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اس کو تو پتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بس آپ کے لیے یہی سیٹسفیکشن کیا کافی نہیں ہے۔ لیکن کل قیامت میں کچھ سخی ایسے ہوں گے جو وہاں کے مفلس ہوں گے، جو رب کے لیے نہیں زمانے کو دکھانے کے لیے دیتے تھے۔ اگر نیت زمانے کو دکھانے کی ہے تو پھر فرمائے گا وہ تمہیں دنیا میں مل گیا تھا، تمہیں سخی کہا گیا تھا، تم نے میری خاطر کب دیا؟ تو اس کو نیت کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ صحیح، بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے اور دامن وقت میں گنجائش کم ہے اور آپ سے بہت کچھ جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو آپ بحیثیت کراچی آئٹ کیا کہیں گے، اور ریاست کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ ایک اسلامی مملکت کی جو ریاست ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس انداز میں ہمارا ملک، ہماری ریاست وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہی ہے، بالخصوص اس شہر کے حوالے سے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جب میں کراچی کو دیکھتا ہوں تو کراچی یقیناً اور روشنیوں کا بھی شہر تھا، صفائی کا بھی شہر تھا، کراچی اچھے لوگوں کا بھی شہر تھا۔ لیکن اب کراچی میں سمجھتا ہوں کہ ہورڈنگز کا شہر ہے، کراچی چنچیوں کا شہر ہے، کراچی ٹھیلوں کا شہر ہے، اور کراچی اندھیروں کا شہر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے ٹوٹی سڑکوں کا، بالکل، اور گٹر لائنیں، بہتی ہوئی گٹر لائنوں کا شہر ہے، اور انکروچمنٹ کا شہر ہے، لینڈ گریبرز کا، بھتہ مافیا کا شہر ہے۔ تو میں یہ سوچتا ہوں میرے شہر کو یہ نظر کیسے لگ گئی؟ تو پھر جواب آتا ہے کہ کراچی کو ایسے لوگوں کی نظر لگ گئی جو کراچی کو دیکھتے تھے کہ یہاں پر یہ امیروں کا بھی شہر ہے، غریب پرور بھی شہر تھا، امیروں کا بھی شہر تھا۔ کراچی پورے پاکستان کو آج بھی فیڈ کرتا ہے، کل بھی کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کیوں نہ ہو کہ ہم پاکستان کی بجائے خود فیڈ لینا شروع ہو جائیں اس کراچی سے۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے شہر آباد کرنے کی تلقین کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹے شہر کراچی کے اطراف و اکناف میں آپ ضرور بنائیں۔ کبھی کبھی میں کہتا ہوں ہمیں وہاں پر شفٹ کر دیں، پورا پاکستان کراچی میں لائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ اگر کراچی والے باہر چلے گئے تو کراچی میں بچے گا کیا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی، مذہب کے حوالے سے بھی، دین کے حوالے سے بھی، کچھ مسائل پہ بھی ہم نے گفتگو کی، اور کچھ ایسے سوالات جو ہمیں یقیناً نہیں سمجھ آتے تھے، جن کے لاجکس نہیں سمجھ آتی تھیں، ان کو بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت لاجیکل آنسر کے ساتھ ہمیں سمجھایا، اور اس شہر کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے یقیناً ایک درد مند دل رکھتے ہیں، اور ہم بھی یہی کہیں گے ہمیشہ کی طرح ارباب اختیار سے اور ارباب اقتدار سے کہ اس شہر کو اور اس ملک کو بہت ساری تکلیفوں سے نجات کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک قطع کلامی، اس ملک کو انقلاب کی بھی ضرورت ہے۔ اس ملک کو بالکل انقلاب کی بھی ضرورت ہے، اور جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ حنا نقوی کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔